अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल गुरबत हिज्र में इश्क अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 7 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं नावल की 7वीं किस्त। मिराल ने वहीं इसके सामने काफ़ी फासले पर खड़े होते अपनी बात का आगाज़ किया था। बैठ सकती हो तुम, यशपाल ने सामने रखी कुर्सी की जानिब इशारा किया था। मिराल बिना कुछ बोले खामोशी से इस कुर्सी पर टिक गई थी। इसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। इसे महसूस हो रहा था कि अगर वो ज़्यादा देर खड़ी रही तो गिर सकती है, इसलिए इसने बैठना ही मुनासिब समझा था। यशपाल इसकी जानिब देखता इसके बोलने का मुंतज़िर था। आपने मुझ पर जो एहसान किया है मैं इसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, मगर मैं अब मज़ीद आपसे कोई एहसान नहीं लेना चाहती, ना ही आप पर बोझ बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि अब मुझे यहाँ से जाना है। मैं आपको यही बताने आई थी। अपने हाथ की मुट्ठी को सख्ती से दबोचे मिराल ने इसे अपना फ़ैसला सुनाया था। यशपाल अब भी खामोश निगाहों से इसे देख रहा था। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम यहाँ पर रहना चाहो या यहाँ से जाना चाहो, तुम्हारी अपनी चॉइस है। यशपाल खान आफरीदी ने अपने दिल में अचानक से उठते अजीब से एहसास को दबाते अपने मखसूस मगरूर लहजे में जवाब दिया था। वो इसकी जानिब से निगाहें फेरे अपना सिगरेट सुलगा गया था। मिराल ने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा था। न जाने क्यों इसे कहीं ना कहीं लगा था कि ये शख्स इसे एक बार तो रुकने को बोलेगा, मगर इसका ये बेहिसी और लापरवाही भरा अंदाज मिराल के अंदर कहीं दिल के नेहा खाने में ठेस पहुंचा गया था। मिराल इसे किन नखियों से देखते वहाँ से उठी थी जब इसके नथनों से सिगरेट का धुआं टकराया था। मिराल ने फ़ौरन पलटकर इसकी जानिब देखा था। मिराल को सिगरेट के धुएं से बहुत सख्त एलर्जी थी। इस वक्त भी ज़रा से धुएं से ही इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। इसने गिरने के खौफ से बेख्तियार कुर्सी को थाम लिया था। यशपाल ने पलटकर इसकी जानिब देखा था। व्हाट हैपेंड? इसकी जर्द रंगत और नम होती आंखों को देख यशपाल अपनी जगह से उठा था। इससे पहले कि वो लड़खड़ाकर ज़मीन बोस होती, यशपाल इसके करीब आता इसे अपनी गिरफ्त में ले गया था। क्या हुआ है? इसका गाल थपथपाते यशपाल ने इसे होश में लाने की कोशिश की थी। मुझे एलर्जी है इसके धुएं से। मिराल इसके हाथ में थामे सिगरेट की जानिब इशारा करती इसकी बाहों में झूल गई थी। इसके इर्द गिर्द सिगरेट का धुआं बहुत ज़्यादा फैल चुका था, जिसकी वजह से वो अपने हवास बरकरार ना रख पाते होश से बेगाना होती यशपाल खान अफरीदी की बाहों में लहरा गई थी। यशपाल ने इसका चेहरा थपथपाते इसे होश में लाने की पूरी कोशिश की थी, मगर मिराल की सफ़ेद पड़ती रंगत बता रही थी कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो इसे अपनी बाहों में उठाता वहाँ से निकल आया था। ड्राइवर से गाड़ी निकलवाता वो इसे उठाया सीधा हॉस्पिटल में ले आया था, इस बात की परवाह किए बगैर के लोग इसे जानते थे, पहचानते थे। इसकी बाहों में किसी लड़की को देख क्या स्कैंडल बन सकता था, वो इस बात से भी वाकिफ़ था, मगर इस वक्त न जाने क्यों इसने इन बातों को अहमियत नहीं दी थी। मिराल को यूं इसकी बाहों में उठाए वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। यशपाल खान अफरीदी की शिनाख्त करते कुछ लोग इसकी तस्वीरें लेना भी शुरू हो गए थे। मिराल का पूरा वजूद ठंडा पड़ चुका था। इसका ट्रीटमेंट फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया गया था। यशपाल बाहर ही मौजूद था जब इसके नंबर पर आमना बेगम की कॉल रिसीव हुई थी। डॉक्टर आमना, आप शायद भूल चुकी हैं कि आपने मुझसे कोई फ़ेवर मांगी थी, जो कि मैं पूरी कर चुका हूँ। अब क्या इरादे हैं आपके? यशपाल ने उन्हें एहसास दिलाया था जो उस लड़की को लाने का कहते अब बिल्कुल भूल चुकी थी। वो सुबह ही यशपाल के घर आना चाहती थी, मगर किसी सेमिनार के सिलसिले में उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ गया था, जहाँ उन्हें 10-15 दिन तो आराम से लगने वाले थे। आई एम सॉरी, मैं बहुत जल्दी आऊँगी और मिराल को अपने साथ ले जाऊँगी। प्लीज़ इसका भी तुम दोनों ख्याल रखना। तुम्हें ख्याल रखना आता तो नहीं है, मगर फिर भी ख्याल रखने की कोशिश करना। आमना बेगम ने अपनी मजबूरी बयान करते आखिर में इसे छेड़ा था। वो इन दोनों के निकाह से बेखबर थी। यशपाल उन्हें घर आने पर सारी बात बताने का इरादा रखता था। इसने जैसे ही फ़ोन बंद किया, इसे एक डॉक्टर अपनी जानिब आती दिखाई दी थी। क्या वो आपकी वाइफ हैं? वो डॉक्टर यशपाल खान अफरीदी की शख्सियत के बारे में जानती थी, इसलिए हैरत भरी सवालिया निगाहों से इसे देखते बोली थी। इसकी बात पर यशपाल ने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। आपके लिए जाना हरगिज़ भी ज़रूरी नहीं है डॉक्टर साहब। कैसी तबीयत है इनकी? यशपाल ने अपने मखसूस रूखे लहजे में जवाब देते इस डॉक्टर को वहीं खामोश करवा गया था। सर, इन्हें सिगरेट के धुएं से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इसी वजह से वो अचानक बेहोश हो गई थी, मगर अब वो काफ़ी बेहतर हैं। डॉक्टर इसे बताती खामोशी से वहाँ से निकल गई थी। यशपाल अंदर दाखिल हुआ था।
جہاں وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتی، بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتی، لڑکھڑائی تھی۔ یسوال نے فوراً قریب جاتے اسے تھام لیا تھا۔ میرال نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ "آئی ایم سوری"، میرال کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ "کس لیے؟" یسوال اسے نہایت سہولت سے اٹھا کر واپس بیڈ پر بیٹھا گیا تھا۔ اس کی اس استحقاق بھری حرکت پر میرال کا چہرہ لال ہوا تھا، مگر وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ "میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی"، میرال شرمندہ سی لگی تھی۔ "کیسی تکلیف؟" یسوال کو نہ جانے کیوں اسے سوال کرنے اور اس کے یہ معصوم جواب سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ "آپ کو ہاسپٹل آنا پڑا اپنا قیمتی ٹائم نکال کر"، میرال کو افسوس ہوا تھا۔ "اس وقت میرا ٹائم بالکل بھی قیمتی نہیں ہے۔ خیر چھوڑو اس سب کو، آرام کرو"، یسوال نے اسے بیڈ پر لیٹنے کا کہا تھا، جو ابھی بھی ویسی کی بیٹھی تھی جیسے یسوال نے اسے بٹھایا تھا۔ اس کے بے حد سیاہ خوبصورت بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کبھی کوئی لٹا کر اس کے ہونٹوں کو چھوتی تھی تو کبھی کوئی اس کے گالوں کو، جنہیں وہ بار بار اپنے ہاتھ سے جھٹک کر پیچھے کر دیتی تھی۔ میرال اس کے سامنے ہونے پر زیادہ احتیاط نہیں برتی تھی۔ شاید وہ اس کا محرم تھا، اسی وجہ سے میرال نے اس کے سامنے خود کو ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر یسوال جو پورا فوکس اپنے موبائل پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار اس کا دھیان بھٹک کر میرال کی حرکتوں کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہاں بیٹھنا دشوار ہوا تھا۔ وہ اس کی جانب سے رخ موڑے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، جہاں اسے اسامہ کا بھیجا گیا میسج موصول ہوا تھا۔ یسوال خان آفریدی باہوں میں ایک نازک دوشیزہ کو اٹھائے اپنی گاڑی سے نکل کر ہاسپٹل کی بلڈنگ میں داخل ہو رہا تھا، جسے اس نے ہاسپٹل بوائے کے کہنے پر بھی بیڈ پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسے یوں ہی باہوں میں اٹھائے اندر گیا تھا۔ ایسی کئی ویڈیوز اور تصاویر تھوڑی ہی دیر میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھیں۔ سب لوگ منتظر تھے کہ فائقہ کے منگنی توڑ کر چلے جانے اور بزنس میں ہوئے اتنے بڑے نقصان کے بعد یسوال خان آفریدی جو گوشے نشین ہو چکا تھا، وہ کب ان کے سامنے ایک بار پھر پہلے والا یسوال خان آفریدی بن کر سامنے آنے والا تھا۔ مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یسوال خان آفریدی کی زندگی میں اتنی جلدی کوئی لڑکی آ جائے گی۔ کسی بھی ویڈیو اور تصاویر میں میرال کا چہرہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کا فیس چادر میں ڈھکا ہونے کے ساتھ ساتھ یسوال کے سینے میں چھپا تھا، اس لیے اس کی شناخت نہیں ہو پائی تھی۔ یہ سب سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یسوال نے غصے کے عالم میں اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تھے۔ وہ اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتا تھا؟ یسوال کو اپنے سے زیادہ میرال کا خیال تھا، جسے اب بلا وجہ اس کے ساتھ گھسیٹا جانا تھا۔ یسوال ابھی وہی سب کچھ دیکھ رہا تھا جب اسے بزنس کی دنیا کے قریبی لوگوں کی کالز آنے لگی تھی۔ سب کالز میں وائقہ کی کال سب سے اوپر تھی، جسے دیکھ یسوال خان آفریدی کا دماغ گھوم چکا تھا۔ ایک جانب یہ لڑکی اسے اتنا برباد کر چکی تھی، مگر وہیں دوسری وہ اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر بھی سکون سے نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ "کیا ہم گھر چل سکتے ہیں؟" ہاتھ میں لگی ڈرپ ختم ہوتے ہی میرال نے اس کی جانب دیکھا، دیکھتے پوچھا تھا۔ اسے اس شخص کا ہر وقت یوں اگنور کرنا بہت برا لگتا تھا۔ "کیوں؟" یہ سوال موبائل پاکٹ میں رکھتے اس کی جانب پلٹا تھا۔ وہ دھان پان سی نازک لڑکی نہ جانے کیوں اس لمحے اسے خود سے خفا خفا لگی تھی۔ "مجھے یہاں دوائیوں کی بہت اسمیل آتی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی"، میرال نے منہ بسورے جواب دیا تھا۔ یسوال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ لڑکی اسے اپنے نخرے دکھا رہی تھی۔ "اوکے چلتے ہیں"، یسوال بہت ہی آسانی سے اس کی بات مان گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلوا کر سارے معاملات کلیئر کرتے یسوال باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا، جب اس نے پلٹ کر میرال کی جانب دیکھا تھا۔ "سر، آپ کی وائف اس وقت بہت ویک ہیں، آپ کو انہیں سہارا دینا ہوگا"۔ میرال کو بیڈ کے سہارے بہت مشکل سے نیچے اترتے دیکھ نرس نے دور کھڑے یسوال کو احساس دلایا تھا۔ وائف لفظ پر دونوں نے ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ میرال کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ دونوں مانے یا نہ مانے، مگر یہ لڑکی اب یسوال خان آفریدی کی وائف ہی تھی۔ یسوال واپس پلٹا تھا۔ بہت مشکل سے چلتی میرال کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ نرس کے سامنے اس کی اس حرکت پر میرال کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہوا تھا، مگر اس نے زبان سے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ اس شخص کو دل سے اپنا شوہر مان چکی تھی۔ چاہے یہ نکاح ایک سودے کے تحت ہی کیا گیا تھا، مگر میرال عالم خود سے عہد کر چکی تھی کہ وہ کبھی یسوال خان آفریدی سے طلاق نہیں لے گی اور اپنی ساری زندگی اسی کے نام پر گزارے گی، چاہے وہ اسے اپنے ساتھ رکھے یا نہ رکھے۔ "اپنے فیس کو کور کر لو، باہر لوگوں کو تمہارا فیس نظر نہیں آنا چاہیے"، یسوال نے باہر نکلنے سے پہلے اسے نیا آرڈر جاری کیا تھا، جسے میرال آرام سے مان گئی تھی۔ وہ اس کی کسی بھی بات میں اعتراض نہیں اٹھاتی تھی۔ یسوال دوسرے دروازے سے بھی جا سکتا تھا، جو اس جیسے وی آئی پی لوگوں کے لیے تھا، مگر نہ جانے کیوں یسوال جان بوجھ کر ابھی بھی یہیں سے آیا تھا۔ یسوال کو باہر آتا دیکھ میڈیا والے بھاگ کر اس کے قریب آئے تھے، مگر تب تک گارڈز انہیں روک چکے تھے۔
یسوال کی باہوں میں اب بھی اس لڑکی کو دیکھ ان سب نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر یسوال خان آفریدی نے بہت آرام سے ناکام بنا دی تھی۔ میرال اتنی بھیڑ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یسوال خان آفریدی ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور لوگوں کے لیے ایک جانی مانی شخصیت۔ یہ سب اس کے بزنس پر کیسا اثر ڈال سکتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ یسوال نے گاڑی جیسے ہی وہاں سے نکالی، میرال نے ایک بار پھر سے یہی دو لفظ استعمال کیے تھے۔ یسوال نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا جو اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ کس لیے؟ یسوال خان آفریدی، جس کے لیے سوری کہنا انتہائی مشکل امر تھا، اپنی بیوی کے منہ سے نہ جانے کتنی بار سوری سننے کے بعد وہ اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اس کے مطابق سوری بولنا اگلے کے آگے جھکنے کے برابر تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرال عالم ہر ایک کے سامنے ایسے نہیں جھکتی تھی۔ اس کا یہ روپ صرف اور صرف اپنے اس محسن کے لیے تھا جو نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ اپنے اس مغرور انداز کے باوجود اسے عزیز ہوتا جا رہا تھا۔ میری وجہ سے آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ میرال کو شدت سے افسوس ہوا تھا۔ ڈونٹ وری میرا، میرا امیج پہلے ہی کافی خراب ہے۔ یسوال نے اس کی پریشانی دور کر دی تھی۔ کیوں؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، پھر آپ کا امیج خراب کیوں ہے؟ میرال کو اس کا اپنے لیے یہ کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ میرال یک ٹک اس کے مغرور نقوش اور وجیح چہرے کو یک ٹک تکے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی لائف میں اب تک ایسا مکمل مرد کبھی نہیں دیکھا تھا جو شاندار پرسنالٹی کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا بھی اتنا پیارا تھا، جو عورتوں کو عزت دینا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ میرال کی بات پر یسوال خان آفریدی کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں اچھا انسان بالکل بھی نہیں ہوں۔ بہت ساری خامیاں ہیں میرے اندر جس کی وجہ سے لوگ میرے قریب رہنا پسند نہیں کرتے۔ یسوال نے آج تک اپنے دل کی بات فائقہ تک سے بھی شیئر نہیں کی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرال کے ساتھ بات کرتے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خامیوں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ انسان برا ہے یا اس کے قریب نہیں رہا جا سکتا۔ جو لوگ آپ سے سچے دل سے پیار کرتے ہیں، آپ چاہے جتنے بھی برے بن جائیں اور وہ آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جو آپ کی خامیوں کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں تو آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ لوگ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے اور نہ ہی آپ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں آپ کی خامیوں سے مسئلہ تھا تو وہ انہیں پیار سے بدلنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ میرال کو یسوال کا خود کو برا کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی باتیں یسوال کو اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ سب کہنا بہت آسان ہے مگر کرنا اتنا ہی مشکل۔ آج کل کے اس دور میں سچے دل سے چاہنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ یسوال نے اس کی بات کا مذاق اڑایا تھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ میرال کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اسی لمحے یسوال نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرال گھبرا کر فوراً سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کے دل کی بات ہونٹوں پر آن ٹھہرے گی۔ گاڑی میں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ گھر آتے یسوال نے اسے تھام کر گاڑی سے نکالا تھا۔ سر، فائقہ میڈم اندر آئی ہوئی ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا بھی کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر وہ پھر بھی واپس نہیں گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کا انتظار کر لیں گی۔ فاخرہ نے وہیں یسوال کے قریب آتے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ میرال نے نگاہیں موڑ کر یسوال کی جانب دیکھا تھا جس کے چہرے پر سرد و سپاٹ تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس نے میرال کے گرد پھیلایا اپنا بازو ہٹا لیا تھا اور بنا ایک بار بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس شخص کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں تھی، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں یسوال خان آفریدی کو اپنا ماننے پر بضد تھا۔ اس کا یوں چھوڑ کر جانا میرال کے دل میں بہت گہرائی سے چبھا تھا۔ آنکھوں کے گوشے میں نمی آن ٹھہری تھی۔ فائقہ میڈم اور سر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان دونوں میں آج کل بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے جس کی وجہ سے فائقہ میڈم نے سر سے اپنی منگنی توڑ دی تھی اور ان کی کمپنی کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس کے باوجود نیوز میں سر کو آپ کے ساتھ دیکھ وہ فوراً یہاں پہنچی ہیں۔ اس نے سر کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، سر کی سالوں کی محنت برباد کی ہے۔ سر کو چاہیے تو نہیں کہ وہ اب ایسی لڑکی کو معاف کریں جو آگے چل کر انہیں اس سے بھی بڑا زیادہ نقصان پہنچا دے۔ سر آپ جیسی پیاری لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ خدا کرے آپ دونوں کی جوڑی بن جائے۔ فاخرہ کے دل میں اپنے مالک کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے میرال کے پوچھے بغیر ہی اسے یسوال کی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جو سنتے ہی میرال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اتنا اچھا انسان تھا، اسے اس کی زندگی کی خوشی ملنی چاہیے تھی۔ فاخرہ میرال کو تھامے اندر آئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے ان دونوں کے بولنے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرال وہیں لاؤنج میں رک گئی تھی۔ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر پھر بھی وہ سننا چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کی زندگی میں آخر چل کیا رہا تھا۔ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا، کیا وہ اس کے لیے ٹھیک تھی، اور کیا میرال ان دونوں کو ملوانے کے لیے کچھ کر سکتی تھی؟ تم سے بڑا دھوکے باز، گھمنڈی اور خود پرست انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔
تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں پوری دنیا کو بتاؤں گی۔ تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی اور تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ تمہیں چھوڑ کر جانے پر پوری دنیا کے سامنے میں بری بن رہی ہوں، مگر اصل سچ تو یہ ہے کہ یسفال خان آفریدی بہت بڑا گیم پلانر ہے۔ فائقہ غصے سے پاگل ہوتی، جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی، مگر میرال کو یسفال کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ خان حویلی میں اس وقت گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آج جو بھی اس حویلی میں ہوا تھا وہ کسی قیمت پر بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان کا دشمن ان کے گھر میں آ کر ان کی بیٹی کو ہراساں کر کے گیا تھا اور ساتھ ہی ان کی حیرت کو بری طرح سے للکار گیا تھا۔ کل عباد بلوچ اور سومل آفریدی کا نکاح ہوگا۔ دیکھتا ہوں میں کون روکتا ہے اس نکاح کو۔ جنید سب کارڈز کو آرڈر جاری کر دو۔ جہاں بھی امان شرازی یا اس کے کسی بھی آدمی کو دیکھ لیں، اسے وہیں گولیوں سے بھون کر رکھ دیں۔ عباس خان آفریدی کے سنائے گئے فیصلے پر وہاں موجود تمام افراد سر ہلا گئے تھے۔ ان حالات میں یہ فیصلہ بہت اہم تھا۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ امان شرازی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتا، ان سب نے بھی اپنی پوری تیاری کر لی تھی۔ عباس آفریدی نے امان شرازی کو قتل کروانے کے لیے پورے علاقے میں اپنے آدمی پھیلا دیے تھے تاکہ امان کو حویلی پہنچنے کا موقع بھی نہ ملے۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، جس خواہش کو ان حالات میں بھی وہ پورا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کے فیصلے کے ساتھ ہی ہر طرف تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی الماش فیضل داد کے دل پر بھی قیامت ڈھا گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے عباد بلوچ کی محبت کو اپنے دل میں بسائے بیٹھی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص اس کی پہنچ سے بہت دور تھا، وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ الماش، آج تو ہاسپٹل سے چھٹی کر لو، ہم سب کو بڑی بی بی نے بلوچ حویلی بلوایا ہے، تم بھی چلو، بہت مزہ آئے گا۔ الماش ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کی دوست حلیمہ اس کے پاس آتی، اس سے کوٹ اور پرس لے کر واپس رکھتی، اسے ساتھ کھینچتے ہوئے بولی تھی، کیوں بی بی سائی نے ہمیں کیوں بلایا ہے بھلا؟ الماش جان بوجھ کر انجان بنی تھی، کیونکہ آج تمہارے عباد بلوچ کا نکاح ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم اس محفل کو اپنے رقص سے مزید چار چاند لگا دو۔ ہم نے انہیں بتایا کہ تم کتنا اچھا ڈانس کرتی ہو۔ حلیمہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی، دوست کے زخموں پر نمک کیسے چھڑکا جاتا ہے، یہ کوئی تم سے آ کر سیکھے۔ الماش اپنی آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کرتے بولی تھی، اس نے آج خود پر کس طرح ضبط کر رکھا تھا، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی الماش، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم تو پہلے سے جانتی تھی نا کہ عباد بلوچ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، ہماری ان کی اور ان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حلیمہ نے اس کی سوجی لال آنکھیں دیکھ اسے گھڑکا تھا۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے عباد بلوچ سے شادی کرنی ہے؟ اب کیا محبت نہ ملنے پر بھی رو بھی نہیں سکتی؟ تم جاؤ بلوچ حویلی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ الماش اس وقت پوری دنیا سے خفا ہو چکی تھی۔ رضیہ، تمہیں ایک نئی خبر پتہ چلی ہے؟ امان شرازی نے واضح لفظوں میں پیغام بھجوایا ہے کہ اگر آج شام تک یہ نکاح کینسل نہ ہوا تو وہ عباد بلوچ کو جان سے مار دے گا، اور تم تو جانتی ہو کہ امان شرازی نے آج تک جو بھی کہا ہے وہ کیا ہے۔ الماش، جو باہر آ کر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگانے ہی والی تھی، بھابھی اور ہمسائی کے بیچ ہوتی باتیں اس کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے ہلا کر رکھ گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ الماش، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بھابھی اس کے پیروں میں چکنا چور ہوئے گلاس کو دیکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ جی بھابھی، میں ٹھیک ہوں۔ اپنے آنسوؤں کو ان سے چھپاتی وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہر وقت اس ڈاکٹری کام میں ہی لگی رہتی ہے، اپنا تو خیال رکھنا ہی بھول گئی ہے۔ باہر نکلتے اس کی سماعتوں سے بھابھی کے الفاظ ٹکرائے تھے۔ وہ گھر سے نکلتی کھلے میدانوں سے گزرتی اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے عباد بلوچ کو کچھ نہ ہو۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ امان شرازی کی جانب سے ملنے والی اس دھمکی کے بعد عباد بلوچ کسی قیمت پر نکاح سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اور امان شرازی اپنی دھمکی پر عمل پیرا ہو کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ خوف اور فکر کے مارے الماش کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جب اس کی نظر دور سے آتے اپنے ماموں زاد کزن جمشید پر پڑی تھی، جو اس کی بھابھی کا بھائی بھی تھے۔ اس بھابھی سے پتہ چلا تھا کہ وہ آج کل امان شرازی کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ بات بہت ہی خفیہ تھی جو صرف ان گھر کے لوگوں کو ہی پتہ تھی۔ اگر یہ بات باہر نکلتی تو حویلی والوں نے جمشید کو مروا دینا تھا۔ ارے ادی، تم یہاں اتنی پریشان کیوں کھڑی ہو؟ جمشید اسے وہاں پریشان سا کھڑا دیکھ قریب آیا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ الماش جمشید پر اعتبار کر سکتی تھی، وہ اسے اپنی بڑی بہنوں کی طرح ہی مانتا تھا۔ جی ادی، بولو کیا کام ہے؟ جمشید پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ الماش جمشید پر اعتبار کر سکتی تھی، وہ اسے اپنی بڑی بہنوں کی طرح ہی مانتا تھا۔ جی ادی، بولو کیا کام ہے؟ جمشید پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔
مجھے امان شرازی سے ملنا ہے۔ تم جانتے ہو وہ کہاں ہوتا ہے، مجھے وہاں لے چلو، مجھے اس سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ ناول جاری ہے۔